बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदीद। नाज़रीन, हम पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल और उनके हल पर बात करते रहते हैं, ख़ास तौर पर हेल्थ सेक्टर पर और एजुकेशन पर। आज का प्रोग्राम भी हमारा तालीमी निज़ाम पर और तालीम के अंदर होने वाली इस्लाहात पर और उन इस्लाहात पर जो तालीम के शोबे में बड़ी ज़रूरी है मगर अभी तक नहीं हुई, उस पर बात करेंगे। आज मेरे साथ बड़े माहिरीन तालीम मौजूद हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर सलमान ताहिर साहब। डॉक्टर सलमान ताहिर साहब वाइस चांसलर हैं ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। रहीम यार खां में यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर अख्तर सिंधु साहब। डॉक्टर अख्तर सिंधु साहब नामवर माहिर तालीम हैं, मुअर्रिख़ हैं, तारीख़दान हैं, स्कॉलर हैं, लिखते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। आज इन दोनों शख्सियात से हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान आलमी बरादरी में तालीम के जो मैदान है उसमें कहाँ पे खड़ा है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं डॉक्टर साहब से। सलमान ताहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, आपने हमें ये मौका प्रोवाइड किया और ये आपके वाने सच में हमें ये पब्लिक तक एजुकेशन की बात भिजवाने का हमारे पास एक मौका है। यकीनन जी, पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अप्रिशिएट करूँगा कि इस गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन को स्पेशली फ़ोकस किया है। और नीचे भी देखें तो स्कूल और स्कूल लेवल पे यूनिफॉर्म उन्होंने एक करिकुलम डिज़ाइन किया है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है और शायद एक सिंगल नेशन बनने की तरफ एक अच्छा ये जो नया करिकुलम मुतारफ़ करवाया है, यकसा निसाब तालीम, यकसा निसाब, आप इसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह हायर एजुकेशन में आप देखें तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी, और हमारे मैं अप्रिशिएट करूँगा राजा यासर हमायूं साहब को कि उनके बड़े मेरिट की पॉलिसी और उसके साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी रिसर्च पे और स्टूडेंट को फैसिलिटेट करने के बारे में बड़े बड़े वाज़े डिस्कशंस मौजूद हैं। और इसी तरह हर वाइस चांसलर अभी इस गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने वाइस चांसलर्स को मेरिट पे लेके आए। और मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में अब जो यूनिवर्सिटीज़ जा रही हैं, जैसे आज भी सीएम साहब ने 1-2 यूनिवर्सिटीज़ अनाउंस की हैं। तो इससे जब यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा होंगी हर डिस्ट्रिक्ट में, तो एक जो मेरा व्यू पॉइंट है कि वहाँ सिर्फ तालीम नहीं होगी, वहाँ फ़ीमेल को ज़्यादा एजुकेट करने का मौका मिलेगा। डॉक्टर साहब, इस व्यू पॉइंट पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले अगर हम जायज़ा ले लें कि दुनिया के हवाले से हम किस मकाम पर खड़े हैं एजुकेशन में, तकाबली एक जायज़ा वर्ल्ड का। अच्छा, उस मामले में ये दुनिया को भी छोड़े, हम जनूबी एशिया का जनूबी एशिया में एक बहुत अच्छी जो है कि एक जीडीपी का परसेंटेज होती है जो लोग एजुकेशन पे लगाते हैं। वो कोई हमारा इंडेक्स बहुत अच्छा नहीं है, उसमें हम 3% से भी लेस, 2.5 से 3% लगा रहे हैं, और उसमें ये टोटल एजुकेशन पे लग रहा है। अगर उसमें अगर देखें हर एजुकेशन, हाँ जी, तो एजुकेशन पे देखा जाए तो वो भी बहुत परसेंटेज कम है। मेजर स्कूल और कॉलेजेस में उसका पोर्शन चला जाता है, और मेरा ख्याल है कि हमें उसको 4% तक लेके जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, इस पे बात करेंगे, ये जो सारी चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हैं इस पे भी बात करेंगे, और ख़ास तौर पर साउथ पंजाब में, जनूबी पंजाब की, चूँकि रहीम यार खां में बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसको आप हेड कर रहे हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर अख्तर सिंधु साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, तकाबली जायज़ा तो पेश नहीं किया, लेकिन हमारी अपनी पोजीशन बताई है डॉक्टर साहब ने कि हम 3 से भी कम पे खड़े हुए हैं, 3% से भी कम जीडीपी का तालीम पे खर्च कर रहे हैं। ये सेटिस्फैक्ट्री है इतने पैसे? ये सेटिस्फैक्ट्री तो हनीफ कमर साहब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आप जब आप कहते हैं कि नॉलेज बेस्ड इकानमी, तो इसका मतलब होता है कि इल्म जो है वो इस चीज़ को एक ग्रो अपने किसी चीज़ में भी तरक्की करनी है तो नॉलेज उसकी बेस आप बना रहे हैं उसको। और जब आपके पास तालीम, नॉलेज से पहले एक हिस्सा है तालीम। तालीम और इल्म में फ़र्क है। तालीम है जो आपने, एक बच्चे ने इम्तिहान दिया, पढ़ा, इम्तिहान दिया, सवाल जवाब याद किया, उसके बाद उसके पास एक सर्टिफिकेट आ गया, इसको तालीम कहते हैं। नॉलेज जो है, इल्म जो है, इसका मतलब होता है कि जिसकी कोई सरहदें नहीं है, जिनकी कोई जो एक लामहदूद एक समुंदर की तरह है, बहरे बेकरां है, कि जिसमें वो रिसर्च आ जाती है उसमें। और आप ऐसे समझे कि जो कॉलेज का लेवल है
وہ تعلیم وہ کا ہے، تعلیم تک کہہ لیں، اور جو یونیورسٹی ہے وہ علم کا کی دروازہ دنیا ہے، ہے۔ ٹھیک، اور وہ وہاں سے ایک انوویشن آتی ہے، کریٹیوٹی آتی ہے، نئی نئی ایجادات آتی ہیں. اور اس وقت جو ہے ہم پیچھے اس لحاظ سے ہیں کہ ہم ہر چیز جو ہے یورپ سے لینا. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ امریکہ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، آپ یورپ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں. بھئی آپ کی جتنی بھی اکانومی ہے، جتنی بھی آپ کی ایون آپ کی بکس پاکستان کے اوپر باہر سے آتی ہیں، وہ باہر سے چھپی ہوئی آپ اس کو خریدتے ہیں. یہاں کی کتاب جو ہے وہ آپ 1200-1500 سے زیادہ نہیں ہے، وہاں کی آپ 20-20 ہزار سے 25-25 ہزار کی ایک کتاب خریدتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہماری سوسائٹی کے اوپر ایک کتاب باہر سے جو رائٹر ہے اس کو اتھینٹک سمجھا جاتا ہے، ہماری پی ایچ ڈی کی ڈگری اس تب تک ایشو نہیں ہوتی جب تک باہر سے ایویلیویشن نہ ہو، ہمارا آرٹیکل تب تک جو ہے وہ جرنل میں نہیں چھپتا جب تک باہر سے ایویلیویشن نہ ہو. تو آپ نالج میں کہاں پہ کھڑے ہیں کہ آپ کو اپنے پروفیسروں کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہے. ہمارے یہاں 3% سے کم خرچ ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں کتنا کم از کم خرچ کرنا چاہیے ہمیں ایجوکیشن پہ؟ کیونکہ اگر آپ نے نالج بیس اکانومی بنانی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اکانومی کے حوالے سے بھی جو انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ایجوکیشن پہ انویسٹ کریں گے تو زیادہ ضروری. جی بالکل. یہ جو ایکچولی جو ہمارا باہر کا اگر دیکھیں نا، جو ڈاکٹر سلمان طاہر صاحب نے اس کا 4 کے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 4% ہونا چاہیے بجٹ کا. لیکن ویسے اس حوالے سے تقابلی جائزہ تو لینا نہیں چاہیے، ہمیں تو اپنی گرومنگ کرنی چاہیے نا کہ ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں. لیکن بحث کے لیے اگر گفتگو کے لیے دیکھیں تو ارد گرد کتنا خرچ ہو رہا ہے. ارد گرد آپ دیکھیں جو انڈیا وہ بھی ہم سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، بنگلہ دیش ہے، افغانستان جو ہے وہ بھی ہم سے زیادہ خرچ کر رہا ہے. لیکن سب سے زیادہ پرابلمیٹک یہ بات ہے کہ ابھی انڈیا سے جو ہے وہ میری آج ہی بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ پٹیالہ یونیورسٹی کے پاس وہ اپنی ٹیچرز کو تنخواہیں دینے کے لیے نہیں، ان کی اسٹیٹ گورنمنٹ نے ان کو پیسے نہیں دیے. پٹیالہ یونیورسٹی تنخواہیں دینے کے لیے پیسے انہوں نے ان کا بجٹ روکا ہوا ہے. جب آپ بجٹ کو کٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. نیا پروجیکٹ کیا کرنا ہے آپ نے، آپ کے آن گوئنگ پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو گورنمنٹس ہیں ان کو ایک تو بالکل اس میں ایک سسٹینیبل جو اس میں کنسسٹنٹ ہونا چاہیے کہ جو پروجیکٹس انہوں نے اناؤنس کیے ہیں ان کے مینیفیسٹو میں ہے، اس کو یونیورسٹیوں کا ایک اپنا پلان ہوتا ہے، کالجز کا اپنا پلان ہوتا ہے، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اپنا پلان ہوتا ہے. اس کو مطابق پلان کو آگے بڑھائیں گے کسی پلاننگ کے ساتھ تو یہ سارا سلسلہ ہوگا. اگر کٹ کر دیں گے ہر جگہ کے اوپر کہ آپ جی اون سورسز پہ کریں، آئی ڈو بلیو کہ جو پرویز مشرف کے دور میں یہ بہت زیادہ کام ہوا HEC کا. لیکن جب یہ کہا گیا کہ اون سورسز میں اب کیا ہے، پہلے آپ دیکھتے ہیں جب ہم MA کرتے تھے 2 سالہ اس میں لوگ بڑے لڑکے فیل ہوتے تھے، 3rd ڈویژنز آتی تھی. انگریزی کی جس کی 2nd ڈویژن آ جاتی تھی پنجاب یونیورسٹی سے بہت اس کا سمجھا جاتا تھا. آج کل آپ دیکھیں کبھی کسی کی 1st ڈویژن سے کم آئی ہے؟ 3rd ڈویژن تو ویسے ختم ہی ہو گئی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کوالٹی میں اتنا اچھا. اس کے بعد جب ہم نے جو ویسٹ کی چیز جب لائیں گے نا، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری دھرتی، ہماری سوسائٹی، ہمارا کلچر یہ ڈیفرنٹ ہے. باہر کی جو آپ سسٹم ڈیموکریسی لے کے آئے ہیں، آپ کی ڈیموکریسی جو ہے پولیٹیکل کبھی سٹیبلٹی یہاں پہ نہیں آ سکتی، کیونکہ آپ کے جو سسٹم کی جو روٹس ہیں وہ اس سوسائٹی میں نہیں ہیں. آپ وہاں کا سسٹم لے آئیں ایجوکیشن کا، اس کی روٹس یہاں پہ نہیں ہیں، وہ آپ کبھی بھی اس میں سٹیبلٹی نہیں لا سکتے. ہونا کیا چاہیے کہ جو ہمارے اسکالرز ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، وہ جو پولیٹیکل سائنس کے لوگ ہیں، وہ جو پولیٹکس پولیٹیکل سسٹمز ہیں یا کانسٹیٹیوشن ہیں، ان کو اس دھرتی کے ساتھ لنک کریں. جو ہمارے ایجوکیشنسٹ ہیں وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو لنک کریں یہاں پہ لوکل جو ہے وہ ہمارا جو ایجوکیشن تھا. اور اسی طرح جو ہے ہماری جو انڈسٹری ہے، یہ ساری چیزیں ان کو جب تک ہم اپنی لوکل، اپنی سوسائٹی، اپنے نارمز، ایتھکس کے ساتھ ہم اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کریں گے، جب تک ان کو منسلک نہیں کریں گے، تب تک آپ اس سے فائدہ نہیں. ڈاکٹر صاحب میرا خیال یونیورسٹی کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے ساتھ لنک کرے اور یہ ساری چیز کو ساتھ لے کر چلے. اس وقت کیا ماحول ہے ہماری یونیورسٹی سے؟ حنیف صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یونیورسٹی کا کام ہے سوسائٹی کو ایوالو کرنا تھرو نالج، تھرو کریشن آف نالج، تھرو میکنگ سم پالیسیز. اور ڈیفینیٹلی بہت سی یونیورسٹی جو آپ نے پہلے بات کی کہ ابھی 3rd ڈویژن آتی نہیں ہے، اس کی میرا خیال ہے بینگ مور پازیٹیو میں کہوں گا کہ ابھی پیرنٹس کو اویئرنیس ہے، بچوں پہ فوکس کر رہے ہیں، بچے پڑھتے ہیں.
اور دوسرا یہ سیمیسٹر، تو آپ انتہائی پازیٹیو ہو کے سوچ رہے اچھا ہیں. دوسرا ایک آپشن یہ ہے، دوسری یہ کہ سیمیسٹر سسٹم میں لوگوں کو پھر بھی تھوڑا بہت چیزوں کے ساتھ الائن ہونا پڑتا ہے، اور وہ تھوڑی بہت چیزیں ان کے مائنڈ سیٹ میں آپ ہوتی کے ہیں. خیال میں امپروومنٹ بھی ہوئی ہے؟ امپرومنٹ ہوئی ہے میرا خیال. اس کو وی شوڈ مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ہمارے دور میں بالکل پیرنٹس، آپ بھی پیرنٹس ہوں گے، میں بھی ہوں، سندھو صاحب بھی ہیں، یہ دن میں ایک دفعہ بچوں کو ضرور پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو، پڑھ رہے ہو، کیا کر رہے ہاں ہو. یہ تو ہے. ہمارے دور میں 6 مہینے سال نہیں کا تھا نہیں وہ. پتا ہوتا تھا بچہ گیا کہاں ہے، وہ پڑھ بھی رہا ہے، کس کالج میں پڑھ رہا ہے، کس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کہاں سو رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں. میرا خیال وہاں لبرٹی زیادہ تھی، اینول سسٹم تھا، اور ابھی یہ سیمیسٹر سسٹم سے کچھ چیزیں امپرومنٹ، اور لوگوں نے ریئلائز بھی. بجٹ کی بات کی تھی ڈاکٹر اختر سندھو صاحب نے کہ کٹ لگ جاتا ہے جب حکومتیں آتی ہیں، پالیسیز ایسی بنتی ہیں، حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں، آن گوئنگ پروجیکٹس بھی بند ہو جاتے ہیں. اس وقت سچویشن کیا ہے، خاص طور پر اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو آپ چونکہ آپ کی یونیورسٹی کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہوگا اگر کوئی ایسی صورتحال ہے. بہت شکریہ جی. یونیورسٹی اس وقت واقعہ ہی سٹریس میں ہے، اور گورنمنٹ آف پنجاب تو اپنے انہوں نے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ جو دینے ہوتے ہیں وہ چل رہے ہیں. کچھ یونیورسٹیز کے HEC سے فنڈنگ آتی تھی، وہ کٹ ہو کے کافی کم ہوئی، اور اس کے ورسز بہت سی یونیورسٹیز کو، ایون میں نے جب جوائن کیا تو یونیورسٹی کے پاس پیسے نہیں تھے سیلریز دینے کے. خواجہ فرید یونیورسٹی کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، بلکہ کو 400 سال پہلے کی بات، یہ 1 سال اور 3-4 مہینے پہلے کی بات جب آپ نے چارج لیا. تو الحمدللہ ابھی ہم نے کوئی گورنمنٹ نے سپورٹ دی تو اس کو ہم نے سسٹین کیا ہے، اور کچھ اپنے ریسورسز جنریٹ کیے، کچھ ہم نے آپٹیمائزیشن کی، اپنے ایکسپینس کم کیے تاکہ اس کو مینٹین کیا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کی یونیورسٹی جنوبی پنجاب میں بڑی مقبول یونیورسٹی ہے، اور بڑی اس پہ ہے کہ آپ یہ خبر بھی دے رہے ہیں کہ آپ نے اس کو اس قابل کر دیا ہے کہ اب تنخواہوں وغیرہ کا ایشو نہیں ہے. نہیں ایشو ہے جی الحمدللہ، اور بلکہ انٹرنیشنل رینکنگ میں ابھی کوالٹی ایجوکیشن کے جو SDGs ہیں اس میں ہم پنجاب میں 5th نمبر پہ ہیں، پاکستان میں 9th نمبر پہ ہیں انٹرنیشنل رینکنگ میں. اور ٹوٹل کنٹینیو رہے گی. ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے، بریک لے لیں ناظرین، اور بریک کے بعد پاکستان میں نظام تعلیم پر اور یونیورسٹیز پر ہماری ماہرین تعلیم کے ساتھ یہ گفتگو جاری ہے. میرے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان طاہر صاحب، وائس چانسلر ہیں خواجہ فرید یونیورسٹی کے، رحیم یار خان یونیورسٹی ہے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر اختر سندھو صاحب. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا کہ آپ کی یونیورسٹی جو خواجہ فرید یونیورسٹی ہے رحیم یار خان میں، وہ انٹرنیشنل رینکنگ میں 5ویں نمبر پر ہے. یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو کٹ لگا ہے اکانومیکلی، اتنا حکومت نے کٹ لگایا بجٹ پہ، اس کے باوجود یہ کیسے پھر آپ نے سروائیو کیا جبکہ زبوں حالی کی حالت میں آپ نے بھی یونیورسٹی کو ٹیک اوور؟ میں نے جیسے کہا ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ میں، یہ انٹرنیشنل رینکنگ ہے جس میں ہم انٹرنیشنلی یہاں 1200-1400 یونیورسٹیز نے اپلائی کیا، وہاں پہ ہم 300 سے 400 کی رینج میں ہیں. پاکستان میں جن یونیورسٹیوں نے کیا اس میں ہم 5ویں اور 9th نمبر پہ ہیں، پنجاب اور پاکستان میں رسپیکٹیولی. اسی طرح گرین میٹرکس میں ہم نے اپلائی کیا تھا تو وہ بھی ہماری پوزیشن پاکستان میں 13th تھی، اور پنجاب میں 9th نمبر پہ تھی. اچھا یہ اس لیے جی کہ دیکھیں 2 چیزیں، جب وائس چانسلر کو بھیجا جاتا ہے تو وہ کچھ چیلنجز تو ہر جگہ پہ ہوں گے. فائنانشیل جب کرائسس ہوتے ہیں تو 2-3 چیزیں ہیں کہ آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے، اپنے ایکسپینس کم کرنے ہیں، ایفیشنسی بڑھانی ہے. یہ فارچونیٹ ہے جی اس یونیورسٹی نے اپنی رینکنگ بہتر کی ہے، کوالٹی ایجوکیشن بہتر کی ہے، اور اسکالرشپ بچوں کو ہم نے احساس اسکالرشپ سے بہت لیے. اور گورنمنٹ آف پنجاب نے بھی ہمیں ایک بڑا پروجیکٹ دیا جس میں کہ پہلے اس سے یونیورسٹی کو سیلریز کی مد میں پیسے نہیں مل رہے تھے. وہ میں نے وہاں کے، میں اسپیشلی کہوں گا منسٹر فائنانس اور منسٹر ایجوکیشن دونوں نے بڑا ہمیں سپورٹ کیا. اور اس فیکلٹیز ہیں یونیورسٹی میں؟ ہمارے پاس 4 فیکلٹیز ہیں، لیکن میجر اس میں سائنس، انجینئرنگ اور IT کے ہیں. تو اس میں ابھی کل ہی ایک رزلٹ آیا ہے کہ جو IT کے بچوں کا کمپٹیشن ہے، امیجن کپ ہے ایک، جو کہ پاکستان لیول پہ کمپٹیشن ہوتا ہے، تو ہم نے اپنے ریجن میں اس میں 2nd کیا ہے. سو ہمارے 2 ہیں جی، ایک ٹیچرز کی ہم نے ٹریننگ کی، اچھا،
اور ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو سوسائٹیز بنائیں، جو کہ مقصد ہوتا ہے یونیورسٹیز کا کہ ایک ویلیویبل کمپوننٹ بنائیں، جو اسکالر جو آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس ان میں ایسی سکلز ایڈ کریں کہ وہ جب سوسائٹی میں جائیں تو اپنا اچھا جو مقصد ہے یا جس کام کے لیے وہ یونیورسٹی آتے ہیں وہ یونیورسٹی کے ڈگری کورسز ہیں، ڈگری پروگرام ہیں، کوئی شارٹ کورسز بھی ہیں جس طرح جی بالکل جی، میں بلکہ کہوں گا کہ یہ یونیورسٹی کا ایک بڑا یونیک فیچر ہے کہ میں نے ساؤتھ پنجاب اور میری ٹیم نے ساؤتھ پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ قائم کیا، جس میں امیڈیٹلی جب میں نے جوائن کیا یہ کیا وہ اس لیے کیا کہ ساؤتھ پنجاب میں لوگوں میں محنتی لوگ ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی سکل ہونی چاہیے، تو ہم نے کوئی ہنر تو آئے تاکہ تو پھر ڈگری اکیلی آپ کو ہیلپ نہیں کرتی کوئی کام کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، تو ہم نے کو 43 سے 46 پروگرام لانچ کیے جو کہ 3 مہینے کے اور 6 مہینے کے تھے، اور وہ فری آف کاسٹ تھے، اور نیوٹیک کے تعاون سے ان کو ہم نے سٹارٹ کیا، فی نہیں لی، فی ہم نے رکھی اس کی کہ لوگ فری سمجھ کے شاید نہ آئیں، لیکن یونیورسٹی میں بہت سے لوگوں نے انٹرسٹ اس میں ہم نے سلیکٹ کر کے بچوں کو 500+ فیملیز جو لوگ ہیں وہ ٹریننگ لے کے سرٹیفکیٹ لے کے مارکیٹ میں جاب کر رہے ہیں، اور اس میں موسٹلی بڑا چیلنج کیا درپیش ہوا یونیورسٹی کے حوالے سے؟ آپ نے وہاں سوسائٹی کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے انوائرمنٹ اچھا ہے، لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں؟ لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں جی، ہم نے چیمبر آف کامرس کے ساتھ کلوز لائزن کیا، جو انڈسٹری کے مسائل تھے وہ فیکلٹی کے تھرو حل کرنے کی کوشش کی، ریسرچ میں فوکس کیا۔ گورنمنٹ کی یونیورسٹیز میں میجر ایک چیلنج ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف لیکچر پڑھانا ہے، ہم نے ٹیچرز کو اور کوئی کام نہیں ہے، ٹیچرز کو فوکس کیا اور ریکویسٹ کی، ٹریننگ کی کہ انہی ٹیچرز نے 80% ٹائم اپنا جو ہے یا اپنی لیب میں گزارنا ہے یا اسٹوڈنٹس کو گائیڈنس میں گزارنا ہے۔ کاؤنسلنگ آورس بہت امپورٹنٹ فیچر ہے جو یونیورسٹیز میں ہونا چاہیے، لیبارٹریز میں ایکسپرٹس کا اویلیبل ہونا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ ان کے پاس آ کے کچھ سیکھ سکیں۔ ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کیا ان کے لیے ہم نے PHEC کے اور مختلف جو ایکسپرٹس ہیں، ایک چیز میں ایڈ کروں، جتنے بھی وائس چانسلر ہیں، تقریباً 14 سے 15 وائس چانسلر خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو میں اپنی فیکلٹی کی ٹریننگ کرواتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب کے تھرو ہم نے ٹریننگ کروائی ٹیچرز کی، آن لائن بھی اور فزیکلی بھی، اس سے ٹیچر کی کیپیسٹی بلڈ ہوئی، اس میں اچھی ٹیچنگ جو ہے وہ بہتری کی طرف آئی، ریسرچ کی آؤٹ کم ہماری بہتر آئی، اور اسپیشلی ہم نے اسٹوڈنٹ کے لیے فیسیلیٹیشن سینٹر بھی قائم کیا ہے۔ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس کا کوئی ایشو ہے تو وہ جاتا ہے فیسیلیٹیشن سینٹر، 24 آورز میں اس کو وہ ڈپارٹمنٹ یا ریلیونٹ پرسن اس کو آنسر کرے گا، اس کا تاکہ ویسٹیج آف ٹائم جو اسٹوڈنٹس کی ہے اور فیکلٹی ممبرس کی ہے ہم نے اس کو آپٹیمائز کیا۔ ایز اے رزلٹ ہمارے ایکسپینس کم ہوئے اور ایفیشنسی بڑھی۔ تو یونیورسٹیاں اس وقت میرا خیال ہے کہ وہاں جو HR ہے اس کی ایفیشنسی بڑھا لی جائے تو یونیورسٹیوں میں کیپیبلٹی موجود ہے، گورنمنٹ اسٹرکچر میں اچھے ٹیچر اویلیبل ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ان کو اگر گائیڈ کیا جائے، انوائرمنٹ پرووائڈ کی جائے اور اچھی ڈائریکشن موجود ہو تو وہ ابھی بھی لیڈنگ رول ادا کر رہے ہیں۔ خواجہ فرید یونیورسٹی پہ مزید بھی بات کریں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے پہلے یہ آپ نے بھی گفتگو کی تھی کہ اس حکومت نے آ کے نئی یونیورسٹیاں بنا رہی ہے، اور بلکہ اب تو ہر ضلع میں ایک چھوڑیں 2 3 یونیورسٹیاں بھی بن رہی ہیں۔ جی سر۔ تو سندھو صاحب یہ بتائیے کہ یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے یہ سارا کچھ، یا یہ جگہ جگہ گلی محلے کی لیول تک یونیورسٹی بنانے کا کوئی دنیا میں بھی ایسی مثال ہے، اور کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ حنیف قمر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ اچھا کام جتنا زیادہ وہ اچھا ہوتا ہے، جتنے تعلیمی ادارے بنے ان کے اوپر حکومت انویسٹمنٹ کرے وہ اچھا ہے، کیونکہ پہلے ہم نے گفتگو اسی لحاظ سے شروع کی کہ نالج بیسڈ اکانومی، لیکن اس میں یہ ہونا چاہیے تھوڑا سا کہ اگر ایک شہر میں 3-4 یونیورسٹیاں بنا دیتی، مختلف یونیورسٹیاں بنا دی جاتی، بلکہ کل ہم بیٹھے ہوئے تھے یونیورسٹی آف جو ہے وہ نارووال کے وائس چانسلر طارق محبوب صاحب، تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ بھی یہاں پہ جو یواس کی بھی یونیورسٹی ہے، UET کے بھی کیمپس ہے، اور یونیورسٹی آف نارووال بھی ہے، جبکہ ٹوٹل نارووال شہر کی آبادی 70 لاکھ یہ 70,000 ہے۔
تو ناروال جیسے شہر میں 3 یونیورسٹیز ہیں. تو وہ اچھی بات کر رہے تھے کیونکہ وہ HEC میں بھی رہے ہیں کہ وہ یہ بات کر رہے تھے کہ بھی یونیورسٹی ہوتی ہے, اس میں آپ فیکلٹی کھولے, فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ فیکلٹی آف سائنس, یونیورسٹی ہے یہ جو فیکلٹی آف آرٹس, تو یہ اس کی فیکلٹیز یونیورسٹی ہے کہ اس میں فیکلٹیز کا اضافہ کرتے جائیں اور اس کو تاکہ اس کی جامعیت برقرار. جی ہاں جی, اس سے وہاں سے یہ پتہ چلا کہ جو جس طرح ڈاکٹر سلیمان طاہر صاحب بتا رہے تھے کہ جو ہمارے منسٹر ہیں وہ کافی اس میں ایکٹیو ہیں کہ وہ اگر اچھی کوئی پلان ہو تو اس کو فوراً وہ پازیٹیو رسپانس کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے اس کے لحاظ سے کیا کہ نہیں یہ واقعی یہ دونوں کیمپس کو مرج ہو جانا چاہیے. اچھا, اس پہ تو اس کے اوپر ہاں جی. تو اب جی ہر ڈسٹرکٹ میں جو ایک آئیڈیا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی, یہ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی HEC نے 2 سالہ پروگرامز بند کر دیے ہیں جو ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتے تھے. کسی وقت جب PHEC قائم ہوا تھا تو ڈاکٹر نظام صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بھئی یہ ہم بند کرنے جا رہے ہیں, تو CM سے بات ہوئی ہے. تو میں نے کہا تھا یہ آپ کائنڈلی ایسا نہ کریں, کیونکہ جو امیر لوگ ہیں وہ تو یونیورسٹیاں افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن اگر جھنگ میں یا کسی اور جگہ پہ ڈسٹرکٹ میں 2 پروگرام چل رہے ہیں MA MSc, تو وہ وہاں پہ MSc کی ڈگری لے سکتا ہے, لیکن وہ لاہور میں آ کے نہیں پڑھ سکتا. پھر بریک لینی پڑ رہی ہے, بریک لے لیں. بریک کے بعد ناظرین یہ گفتگو جاری رہے گی, میرے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. سی پیک ڈاکٹر صاحب اس کو گیم چینجر کہا جا رہا ہے, ہماری قسمت بدلنے والا منصوبہ کہا جا رہا ہے, اور ہماری آپ کی یونیورسٹی کا تو پتہ نہیں, باقی یونیورسٹیز تو اللہ ماشاء اللہ اس سے بالکل ڈی لنک ہیں, کوئی لینا دینا نہیں ہے یونیورسٹیز کا سی پیک کے ساتھ. حالانکہ سی پیک وہ منصوبہ جو پوری دنیا کے ساتھ جڑ رہا ہے, یہ کوئی چائنا اور پاکستان کا تو ہے نہیں, اکیلا دنیا جڑ رہی ہے ہمارے ساتھ, اور ہماری یونیورسٹیاں اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے کتنا خود کو تیار کیا. دیکھیں جی, اکنامک ایکٹیویٹی ڈائریکٹلی روڈ لنکیج کے ساتھ ہی چلتی ہے. اب آپ ریئلائز کر رہے ہوں گے کہ اگر ہمیں اسلام آباد GT روڈ جانا پڑتا تھا تو ہاؤ مچ ٹائم واز ریکوائرڈ, شاید ہم رہ جاتے ہیں. تو ناؤ یو کین اسموتھلی ٹریول ٹو اسلام آباد اور مے بی اپ ٹو رحیم یار خان دین سکھر. تو یہ آپ کا ٹائم سیونگ ہے ڈائریکٹلی. یہ تو ایک ڈائریکٹ آپ کو امپیکٹ ملا, آپ کے ٹائروں کی صورت میں آپ کی اکانومی بچی, آپ کا ہر بندے کا ویلیویبل ٹائم از منی, وہ بچ رہا ہے تو امپیکٹ اس کا آئے گا. اکنامک ایکٹیو. ناؤ آئی ایم کمنگ ٹو دا ادر سائڈ. سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ از لنکڈ ود دا سی پیک. CPEC is not only a road, it's a long chain process of the industries. جو کہ ایگریکلچر آپ کی ایک جگہ سے دوسری جگہ, فوڈ پروڈکٹ جائیں گے چائنا سے, ہوٹلز, ریسٹورنٹس, all these infrastructure need some skilled person. تو ہم نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, چونکہ رحیم یار خان از دا سینٹر آف دا پاکستان, and totally this can serve more to the country and the other nations. اور سی پیک کا بھی اہم پوائنٹ ہے, اور وہاں پہ انڈسٹریل اسٹیٹ بھی بن گئی ہے. تو ابھی جیسے ایگریکلچر بھی, انڈسٹری بھی, اور یہ سارا ایک ہر حوالے سے رچ ہر حوالے سے وہاں پہ ویئر ہاؤسز اگر بنتے ہیں, مینوفیکچرنگ اگر ہوتی ہے تو پورے پاکستان کو وہاں سرو کیا جا سکتا ہے. میں یہ اپنا جو چیمبر آف کامرس ہے ان کے ساتھ بھی مل کے کچھ چیزیں کر رہے ہیں. جنرل عاصم باجوہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے, میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. کل بھی ہماری میٹنگ ہے اسی سلسلے میں. ایکچولی وہاں سے جو چائنا سے ہم کچھ ٹریننگ کے لیے کچھ لیبز, کچھ اسکالرشپ اور جو انڈسٹری ہم وہاں لگا سکتے ہیں, انیشلی ہم ایک انٹرنیشنل کانفرنس کر رہے ہیں, وہ کریں گے. جو میں نے کہا کہ ساؤتھ پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ قائم کیا, وہ صرف میں نے یونیورسٹی میں نہیں کیا, جو ایفیلیٹڈ کالجز ہیں وہاں پہ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. جو بچی FSC میں کالج میں جائے گا وہ 3 سے 6 مہینے وہ اسکل ڈیولپمنٹ ضرور کرے. کتنے کالج ایفیلیٹڈ ہیں ہمارے پاس؟ گورنمنٹ کے 3-4 ہیں. تو ابھی ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی, پرائیویٹ کو فی الحال ہم نے کم فوکس کیا ہے, لیکن مینلی ہم گورنمنٹ کے وہاں کو بہت زیادہ مودریشن نہیں ہوتی, الزامات کم لگتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کوالٹی نارملی ان کے ٹیچرز کی, ان کا انفراسٹرکچر بہتر ہوتا ہے. لیکن اگلے سٹیج پہ ہم
جو اچھے گروپس ہیں ان کو ایفلیشن انشاءاللہ دیں گے. تو میں واپس اس پہ آؤں گا. 46 پروگرام جو ہم نے ڈیزائن کیے ہیں وہ ہائی اینڈ جیسے جس میں IoTs ہیں, انٹرنیٹ بیسڈ ہیں, اسی طرح کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے ہیں, سولر انرجی کے ہیں, آپریٹرز کے ہیں, شیف کے ہیں. یہ وہ پروگرام ہے جو سی پیک کے ساتھ, جاب کے ساتھ, اور انڈسٹری میں جو لوگ آٹومیشن کے کام کر رہے ہیں, جن کو مشینز کو ڈیزائن کرنا ہے, جن کو آٹو کیڈ پہ کام کرنا ہے, ہم وہ ساری ٹریننگ دے رہے ہیں. ایکچولی یہ دیٹس لنکڈ ود دا سی پیک. اور یہ 46 پروگرام ہے. جی 46 پروگرام ہیں, اور وہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی, اور باہر جو لوگ میٹرک یا FSC جنہوں نے کی ہے, جن کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر پاتے. ایک چیز میں بتاؤں کہ دنیا میں یونیورسٹیز میں ہر بندہ نہیں جاتا. نالج کریشن ہے وہاں پہ چاہیے, بلکہ ہمیں کہ جن کا IQ بہت اچھا ہے, جو بہت اچھے ہیں, انوویٹو لوگ ہیں, جن کے مارکس بہت اچھے ہیں, جو پڑھنے میں اچھے ہیں, ان لوگوں کو اسپیشلی گورنمنٹ کو ایسی فیسلٹی دے کہ وہ یونیورسٹی میں جائیں گے تو نالج کریشن ہوگی. اور دوسرے لوگ ضرور جائیں, لیکن ایک منیمم سٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ اس سے نیچے کو بندہ یونیورسٹی میں نہ جائے. کے حوالے سے کوئی اویئرنیس پروگرام بھی یونیورسٹی کر رہی ہے کوئی ہمارے یہاں سماجی طور پر, کیونکہ اس علاقے کو بھی تو انگیج کرنا ساتھ. پچھلے دنوں آپ ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے کوئی کانفرنس بھی کروائی تھی وہاں پہ, اچھا, اور اس حوالے سے بھی کوئی ہے؟ اس میں ہم نے اسپیشلی ان کو جو چیمبر آف کامرس ہے ان کو, اسٹوڈنٹس کو, اور جو ریجنل لوگ ہیں ان کو اویئر کرنے کے لیے تو ڈیفینیٹلی میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں اور کر رہے ہیں. باجوہ صاحب کے ساتھ آنے والے وقت میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس کر رہے ہیں جس میں زیادہ تر چائنیز اور انٹرنیشنل کمپنی ہی اس میں آئیں گی, اور وہ لوگ اپنی اویئرنیس کے کہاں کہاں کیا کام ہو سکتا ہے. تو ہمیں جتنی چائنا نے پریپریشن کی ہے سی پیک کے ساتھ, اتنی ہم نے نہیں کی. ڈاکٹر صاحب سماجی سطح پہ یہ سی پیک کے حوالے سے جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں یا چیلنجز ہو سکتے ہیں, اس حوالے سے کہیں کوئی اکیڈیمک ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہیں پہ, یا کوئی تیاری ہو رہی ہے کہیں؟ جی بالکل ہو رہی ہے. آپ ڈاکٹر صاحب میرے خیال ہے وہ اسکپ کر گئے ہیں. قلم دوست یہاں پہ جو ہماری کالم نویسوں کی تنظیم ہے, اس میں ڈاکٹر صاحب چیف گیسٹ ہیں. وہ سی پیک کے اوپر وہ ہے 3 تاریخ کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو پنجاب یونیورسٹی ہے, جب یہ سٹارٹ ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی, وہاں سے باقاعدہ جو اسکالرشپس ہیں وہ باقاعدہ یہاں سے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی کو ادھر بھیجا گیا, اور وہاں سے ایک بندہ یہاں پہ لے گیا, اور یہاں پہ ایکسٹرنل لنکیجز کی ڈائریکٹر تھی ڈاکٹر ماریا مالڈوناڈو گارشیا. تو وہ ان کی ڈائریکٹر تھی. اس نے بڑا کام کیا, اس کے جو ہے وہ SOPs TORs جو ہے وہ تیار کیے. اس کے علاوہ کنفیوشس سینٹرز جو ہیں وہ باقاعدہ کہا کہ اس کو تیار کیا جائے, اس کو اسٹیبلش کیا جائے, اور وہ جو کنفیوشس سینٹر ہیں وہ مختلف جگہ کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹرز کو بھی انہوں نے موٹیویٹ کیا تھا, اور انہوں نے بھی وہاں پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں. ہر سال جو ہے وہ ان کے آ رہے ہیں اسکالرشپس آ رہے ہیں, جہاں پہ 2 3 4 وائس چانسلر کی کمیٹی ہے جو ان کو وہ اسکالرشپ دے کے ان کو ادھر بھیج رہے ہیں. اب وہ تیار کر رہے ہیں, ان کے لحاظ سے بڑا اچھا اس کے لحاظ سے کام ہو رہا ہے. اور میں اس کو ریفر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں 2008 میں یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن میں تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ پاکستانی کوئی پروفیسر نہیں ہے, تو جو انڈیا کے بہت زیادہ پروفیسرز ہیں. تو میں نے اپنے جو سپروائزر پروفیسر این ٹالبرٹ تھے, میں نے انہیں کہا کہ بھی آپ نے ساؤتھ ایشیا کے اوپر اپلائی کیا, یہ ویکینسی نکالی ہوئی ہے, تو یہاں سے بھی آپ پاکستان سے لے لیں. تو انہوں نے کہا کہ کریں اپلائی, ہم نے کسی کو روکا ہوا ہے. تو لیکن ہم اس کو لے رہے ہیں کہ آنے والے 20 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا بہت اوپر چلا جائے گا, اور ہمارے یہ خطرہ فیل کر رہی ہے, نہیں خطرہ نہیں ہے, ڈومینیٹ کر جائے گا چائنا, اور بلکہ باتیں کی جائے جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا تھا, یہ انہوں نے طاقت کے زور پہ کیا تھا, انہوں نے معاشی زور پہ کرنے لگے ہیں. ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے؟ ایک میں پہلے اس کو اگر آپ اجازت دیں تو, کہ وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ سیٹ نکالی اس لحاظ سے کہ چائنیز لینگویج, کلچر, ہسٹری کو ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھ سکیں, کیونکہ جو آنے والے 20 سال میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیومن ریسورس تیار کے ہم نے بھیجنا ہے اپنے آفیسز میں, ڈپلومیسی میں, وہ ان کو اس طرح کیپیبل ہونا چاہیے کہ جب وہ ٹیبل پہ بیٹھے تو ان کو یہ سارا چائنیز کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ اس لحاظ سے ہماری یونیورسٹیز میں بھی انہوں نے لینگویج تک اس کو محدود رکھا ہے. ان کو اگر یہ اس لیول تک لے کے چلے جاتے تو میرا خیال ہے یہ زیادہ تھا. چیلنجز ہمیں بہت زیادہ ہیں. میں نے اس وقت لکھا بھی تھا کہ جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے, وہ ڈائیورسٹی کو اگر پرابلم بن گیا تو یہ ہمارے لیے پرابلم ہو جائے. فار ایگزامپل کہ اگر وہاں پہ آفیسز میں چائنیز بھی کام کر رہے ہیں,
ہمارے پاکستانی بھی کام کر رہے ہیں. اب وہ جو مرضی کھا لیں, ہمارے ہاں کچھ لمیٹیشنز ہیں. پردہ ہے, لڑکیاں وہ میل فیمیل کا کام کرنا, اس کے کوئی ٹی او آرز نہیں بنائے گئے کہ اگر اس طرح کا کوئی ڈسپیوٹ سامنے آتا ہے, کوئی چیلنج سامنے آتا ہے, اس کو کیسے سیٹل کیا جائے, کیونکہ اگر ایک پرابلم آتا ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ پورا پروجیکٹ جو ہے وہ سفر کرتا ہے. میں اس میں ایڈ کرتا ہوں جی کہ میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی خطرہ ہے. میں دونوں کنٹریز وزٹ کیے ہیں, ٹرکی بھی اور چائنا بھی, اور ان کی جو پبلک ہے جب آپ کبھی وزٹ کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ دے آر دا ریئل فرینڈ آف دا پاکستان. ہاں فرینڈلی ہے یہ دونوں ہی کنٹریز میں مزاج میں ان میں ایسا ہے. اب رہ گی بات انویسٹمنٹ, ہم ڈاؤٹس میں ہمیشہ رہتے ہیں. میں کہتا ہوں جی سم ٹائمز کہتے ہیں اس نیشن نے ایسا کیا, اس کنٹری نے. اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنے بچوں کی اچھی تعلیم دیکھیں جی, میرے گورنمنٹ کے اسکولوں میں یا اگر ٹیچر نہیں پڑھا رہا تو اس میں نہ تو امریکہ کا قصور ہے, نہ چائنا کا ہے, نہ کسی دوسرے کنٹری کا. ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور دوسرے نے اپرچونٹی لینی ہے. ہم آپس میں بزنس مین ہیں, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو ہم چیٹ کرتے ہیں, ہم چیٹ کر کے اپرچونٹی نکالتے ہیں. میرا خیال سی پیک از اے ویری گڈ انیشیٹو, اور اس سے پاکستان کو بینیفٹ ہے, ان کو ہے, یہ نہیں ہے کہ چائنا کو بینیفٹ نہیں, پاکستان کو بھی بینیفٹ ہے. تو اسی طرح کی ڈسکشن جس ایریے میں انڈسٹری لگنا شروع ہوتی ہے, تو اگر آپ دیکھیں وہاں کے لوگ کہتے ہیں یار یہ انڈسٹری آ جائے گی, ذمہ دار سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میرا ورکر مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا. الٹیمیٹلی انڈسٹری چلے گی تو وہاں کے لوگوں میں بھی خوشحالی آئے گی. ڈاکٹر صاحب, خواجہ فرید یونیورسٹی کے حوالے سے آخری 1 منٹ ہے ہمارے پاس, کیا آپ کا فیوچر پلان کیا ہے اس کا, اور کس طرح اس کو آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ فیوچر پلان کیا ہے؟ فیوچر پلان یہ ہے کہ جی یونیورسٹی میں ہم انجینئرنگ, آئی ٹی اور سائنس میں یہ لیڈنگ یونیورسٹی آلریڈی ہے, ساؤتھ پنجاب کی بن چکی ہے. پنجاب میں ہم یو ای ٹیز میں جو انجینئرنگ اور آئی ٹی ہے اس میں ہم جی آئی کے آئی لیول, آل دو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے, چونکہ وہ پاکستان میں نمبر 1 کی طرف جا رہے ہیں, تو ہم بیسٹ پریکٹسز جو ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے اس کو رول ماڈل کے طور پہ یونیورسٹیز میں پیش کریں گے. اور اس میں فیکلٹی ایسی ہوگی کہ جو ریسرچ کے ساتھ ساتھ ایک ویلیویبل گریجویٹس پروڈیوس کرے گی. گورنمنٹ سے کیا توقع کرتے ہیں, کیا فوری طور پہ آپ کے لیے, آپ کی یونیورسٹی کے لیے کیا جو ایمرجنسی, جیسے کہ ایمرجنسی, تعلیمی ایمرجنسی بھی لگانے کی, ہاں یہ بات میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آج عمران خان صاحب کی کوئی میٹنگ بھی ہے, میرا خیال ہمارے منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ تعلیمی ایمرجنسی اور فوری طور پہ یونیورسٹیوں کو, میرا خیال ہے کہ ان کے انڈاؤمنٹ فنڈ میں, اگر ہمارے انڈاؤمنٹ فنڈ میں اتنی اماؤنٹ آئے کہ ہم اس کے جو بینیفٹس ہیں انڈاؤمنٹ فنڈ کے, ہم سسٹینیبلٹی سے یونیورسٹی چلا سکیں, اور جو ریسرچ میں ہم کنٹریبیوٹ کریں گے اس ریجن میں, چاہے وہ ایگریکلچر ہے چاہے انڈسٹری ہے, تو پورے پاکستان کو ہم سرو کر سکتے ہیں, کر بھی رہے ہیں. لیکن اسی طرح کرنا ہے جیسے چائنا کی یونیورسٹیاں کر رہی ہیں, اسی طرح کریں گے جیسے کہ یو ایس اے کی یونیورسٹیاں کر رہی ہیں. پھر انوویشن آئے گی, پھر ہماری پروڈکٹ کو ایکسیپٹ کرے گا. فی الحال ہمارا مقصد ہے کہ جو پاکستانی نوجوان گریجویٹس ہیں ان کو ایتھیکلی اور نالج فل بنا کے مارکیٹ میں بھیجا جائے. ایک ٹرینڈ, تربیت یافتہ جس کو کہتے ہیں کہ گریجویٹ جائے گا تو وہ ہماری ریپیوٹ اور ساتھ اکانومی اس کنٹری کی بہتر کرے گا. جب تک انٹرپرینیورر نہیں بنیں گے, یونیورسٹیز کو انٹرپرینیورر بنانے چاہیے, جاب سیکر نہیں بنانے چاہیے. ہمارا مقصد ہے کہ ہم جو گریجویٹ پروڈیوس کریں وہ انٹرپرینیورر ہو, دوسروں کے لیے جاب کریٹ کرے, اور سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے, انڈسٹری کے لیے ایسے سلوشن لے کے آئے کہ جو کہ بزنس ماڈلز پہ پورے اتر سکیں, تاکہ وہی گریجویٹ اس پاکستان کی ترقی کے ضامن ہوں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے قیمتی ٹائم دیا. ڈاکٹر اختر سندھو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, دونوں ماہرین تعلیم کی گفتگو آپ نے سنی. امید کی جانی چاہیے کہ جس طرح پرائم منسٹر نے تعلیمی ایمرجنسی لگانے کا اظہار کیا ہے, اور تعلیمی ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کو زیادہ سے زیادہ, تعلیم کے شعبے کو فوکس کیا جائے, اس پر زیادہ سے زیادہ انویسٹ کیا جائے, اور اس کے لیے وسائل کا رخ موڑا جائے. تو جب یہ ایسا ہوگا, تعلیمی ایمرجنسی پہ امپلیمنٹ ہوگا, تو امید کی جانی چاہیے کہ پاکستان میں بہتری آئے گی, خوشحالی آئے گی, ترقی ہوگی, اور ہم دنیا بھر کے چیلنجز سے نمٹنے کے قابل ہو سکیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.